तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस मुताले में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशवत तक हर सोमवार से जुमा आपके लिए तफसीली मुताला पेश करते हैं। हम अहबार की किताब के 13वें बाब पर पहुंच चुके हैं, जो पुराने अहदनामे में मूसा की शरीयत की किताबों में से एक किताब है। आज हम कोढ़ के जख्म के बारे में बात करेंगे। कोढ़ का जख्म और कोढ़ क्या है, कोढ़ किसकी तरफ इशारा करता है, इंसानों में कोढ़ की कौन सी इकसाम है, और कब काहिन ने एक शख्स के नापाक या पाक होने का ऐलान किया, इन सब के मुतालिक हम आज की किस्त में बात करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए और हमारे साथ मुताले में शामिल हो जाएं। और अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें मेल कीजिए, खुदा उनके फजल से हम इसका जवाब आपको जरूर देंगे। लेकिन सबसे पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को स्टूडियोज में खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, हम 13वें बाब पर पहुंच चुके हैं और हम अभी भी पाकीज़गी के मुतल्लिक सीख रहे हैं। जी। हमने 11वें बाब में पाक और नापाक जानवरों के मुतल्लिक हदायत के बारे में जाना, और फिर 12वें बाब में हमने जाना कि इंसान अपनी पैदाइश ही से नापाक है, क्योंकि आदम में तमाम इंसानी नस्ल नापाक है। आज एक दूसरा मौजू है जिसके बारे में हम 13वें बाब में बात करेंगे, लेकिन 13वें बाब का मौजू क्या है? बाब 13 का मजमून कोढ़ है। कोढ़ बीमारी या नापाकी की हैसियत से एक ऐसा मौजू है जिस पर बाइबल मुकद्दस में बहुत ज्यादा बात की गई है। यहाँ तक कि हम बाइबल मुकद्दस में कोढ़ियों के बारे में तकरीबन 21 दफा पढ़ते हैं। इस नंबर ने तवज्जो मुतबादल करवाई क्योंकि ये 7 दफा 3 है। 7 कामिलियत का 3 इंसानी अदद है, हस्ती में तसलीस यानी रूह, बदन और जान। गोया तमाम इंसान ही अपनी रूह, बदन और जान में पूरी तरह नापाक है। बस हमें बताया गया कि आओ अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें। बस रूह नापाक है और जिस्म भी नापाक है, और अफसोस कि यही इंसान है। लेकिन खुदा का शुक्र है क्योंकि हमें नापाकी के बारे में बताने और काहिन के और इंसान के नापाक होने के ऐलान के बाद हमें अगले बाब में उस दिन के बारे में बताया गया है जब कोढ़ियों को पाक किया गया। खुदा का फजल पाक करता है। जाहिर है कि जब हम इंसान की नापाकी के बारे में बात करते हैं तो ये उस शबी में नहीं है जिसमें खुदा ने उसे पैदा किया। जी। खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबी की मानिंद बनाएं, लेकिन इंसान गिर गया। जवाल के बाद इंसान की हस्ती नापाक हो गई और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई। सही। ठीक है, आपने इशारा किया कि बाइबल मुकद्दस में 21 कोड़ी हैं। 7 दफा 3 का मतलब है कि तमाम इंसानियत नापाक हो चुकी है। सही। मुझे बताइए कि बाइबल में कोड़ कैसे गुनाह की नुमाइंदगी करता है। मेरा मतलब है कि गुनाह और कोड़ में क्या मुशाहबत है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? इस बीमारी का आदमियों के पास कोई मौसर इलाज नहीं था। गुनाह की ऐसी शबी जिसका आदमी के पास कोई इलाज नहीं, इसका इलाज खुदा के पास है। लिहाजा हमें नहीं बताया गया कि इस शख्स के पाक होने के लिए क्या करना है। बस ये बताया गया है कि आदमी के पाक होने के बाद उससे क्या करना है, क्योंकि कोढ़ से पाक होना एक इलाही फजल है। बस ये इंसानियत की काबिलियत में नहीं है। इंसानियत की काबिलियत में नहीं। आपने देखा कि वो कोढ़ के बारे में बात करता है, ये मौत की मुशाबत है। मिसाल के तौर पर जब शाही इराम ने असूल के नोमान को इसराइल के बादशाह के पास भेजा ताकि उसे कोढ़ से शिफा बख्शे, तब इसराइल के बादशाह ने अपने कपड़े फाड़े और कहा, क्या मैं खुदा हूं जो इसे मारूं और जलाऊं? जो ये शख्स एक आदमी को मेरे पास भेजता है ताकि मैं उसे कोढ़ से शिफा दूं। लिहाजा उसने समझा कि किसी को कोढ़ से शिफा देना
یہ خدا کا کلام ہے جو مارتا اور پھر زندہ کرتا ہے۔ جب مریم کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھی، تب موسیٰ نے خدا سے کہا کہ اے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں، اسے شفا دے اور مریم کو اس مرے ہوئے کی طرح نہ رہنے دے۔ یہ موت کی علامت تھی، یہ بہت بری بیماری تھی، یہ انسان کو خدا اور اس کو اس کے بھائیوں سے جدا کر دیتی ہے، پھر یہ اس کی موت کا سبب بنی تھی۔ لہٰذا یہ شخص جو کوڑ کا شکار ہے بہت تکلیف میں ہے۔ یہ گناہ گاروں کی ایک علامت ہے، اور گناہ انسان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کی برداشت نہ کر سکے اور وہ مایوسیوں میں مبتلا ہو کر وہاں پر رہ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ میں 13ویں باب کی کچھ آیات پڑھوں گا، اس کے بعد آپ سے سوال پوچھوں گا۔ ضرور۔ پھر خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا، اگر کسی کے جسم کی جلد میں ورم یا پیڑی یا سفید چمکتا ہوا داغ ہو اور اس کے جسم کی جلد میں کوڑ سی بلا ہو، تو اسے ہارون کاہن کے پاس یا اس کے بیٹوں میں سے جو کاہن ہے کسی کے پاس لے جائیں، اور کاہن اس کی جلد کی بلا کو دیکھے۔ اگر اس بلا کی جگہ کے بال سفید ہو گئے ہوں اور وہ بلا دیکھنے میں کھال سی گہری ہو، تو وہ کوڑ کا مرض ہے، اور کاہن اس شخص کو دیکھ کر اسے ناپاک قرار دے۔ اور اگر اس کے جسم کی جلد کا چمکتا ہوا داغ سفید تو ہو، پر کھال سے گہرا نہ دکھائی دے، اور اس کے اوپر کے بال سفید ہو گئے ہوں، تو کاہن اس شخص کو 7 دن تک بند رکھے، اور 7ویں دن کاہن اسے ملاحظہ کرے، اور اگر وہ بلا اسے وہیں کی وہیں دکھائی دے اور جلد پر پھیل نہ گئی ہو، تو اسے 7 دن اور بند رکھیں، اور 7ویں دن کاہن پھر اسے ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ اس بلا کی چمک کم ہے اور وہ جلد کے اوپر پھیلی بھی نہیں ہے، تو کاہن اسے پاک قرار دے، کیونکہ وہ پیڑی ہے، سو وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے اور صاف ہو جائے۔ لیکن اگر کاہن کے اس ملاحظہ کے بعد جس میں وہ صاف قرار دیا گیا تھا، وہ پیڑی اس کی جلد پر بہت پھیل جائے، تو وہ شخص کاہن کو پھر دکھایا جائے، اور کاہن اسے ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ وہ پیڑی جلد پر پھیل گئی ہے تو وہ اسے ناپاک قرار دے، کیونکہ وہ کوڑ ہے۔ یہ واضح ہے کہ یہ بیماری انسان کی جلد سے متعلقہ ہے۔ جی لہٰذا بھائی یوسف، آپ نے اشارہ کیا کہ یہ مرض گناہ کی علامت ہے۔ جی لہٰذا کوڑ کی تشبیہات کے ذریعے انسان کی جلد میں گناہ کی علامات کس طرح ظاہر ہوتی ہیں؟ آپ نے غور کیا، یہ جلد کا مرض ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ جلد سے گہرا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ اندرونی بیماری ہے، جلد سے گہری ہے۔ یہ بیرونی سطح پر ظاہر ہوئی، یہ باہر ظاہر ہوئی، یعنی یہ کوئی پھسلن نہیں جس سے کوئی پھسل جائے، بلکہ یہ کچھ ایسا ہے جس کی جڑیں انسان کے اندرونی وجود میں موجود ہیں، جو جلد سے زیادہ گہری ہے۔ صحیح۔ اسی طرح گناہ ہیں، مطلب کہ آپ کو سوچتے اور منصوبہ بندی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس میں وقت درکار ہے، یہ کوڑ ہے۔ آپ نے غور کیا، 3 تشبیہات ہیں جو 2 آیات میں بتائی گئی ہیں۔ اگر کسی کی جلد میں ورم یا پپڑی یا سفید چمکتا ہوا داغ ہو، یہ ورم یا سوجن کی وجہ سے جلد نمایاں ہوتی ہے۔ پپڑی کچھ موٹی اور کھردری جلد ہے۔ چمکدار داغ کا مطلب واضح ہے، کچھ چمکتا ہوا، کچھ روشن، بالکل ایک داغ کی طرح۔ داغ کی طرح۔ بالکل۔ ہم اس میں 3 تشبیہات کو دیکھتے ہیں۔ ورم یا سوجن فخر کی علامت ہے، انسانی جسم میں ظاہری حصہ، انسان کے جسم کا ظاہری حصہ فخر کی علامت ہے۔ پھر پپڑی ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے معاملات کی ایک واضح علامت ہے۔ فخر کی ایک مثال میں عزائیہ بادشاہ میں دیکھتا ہوں، جب اس نے فخر کیا، وہ پاک ترین مقام میں داخل ہونا چاہتا تھا، بس پھر خدا نے اسے کوڑ سے مارا۔ صحیح۔ پپڑی کی ایک مثال میں مریم میں دیکھتا ہوں، جب وہ اپنے بھائی موسیٰ کے ساتھ سختی سے بولی۔ چمکتے ہوئے داغ کی علامت میں جہازی میں دیکھتا ہوں، جس نے سوچا تھا کہ وہ بہت سی چیزیں کرے گا، لہٰذا نعمان اسوری کا کوڑ اسے اور اس کی اولاد کو ہمیشہ کے لیے لے گیا۔ یہ تشبیہات کوئی پھسلن نہیں جو انسان سے غیر متوقع طور پر آئیں، بلکہ اس کی جڑیں انسان کے اندر ہیں۔ یہاں فخر بھی موجود ہے، اور بھائیوں کے ساتھ خشک سالی، سختی اور دشمنی بھی موجود ہے، جس کی وجہ سے انسان کی فطرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔
शुक्रिया भाई, यहाँ हम एक वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। जब काहिन किसी के मर्ज को जांचे तो उसने एक हफ्ता क्यों दिया और फिर एक और हफ्ता? सवाल ये कि क्या एक हफ्ता काफी नहीं था? जी भाई। अ, मरीज का यकीन करने के लिए वक्त दिया गया कि वो नहीं चाहता कि फैसला करने में जल्दी की जाए और उसे कोड़ी करार दे दिया जाए, जबकि वो ना हो उसके पाक होने का ऐलान करे और इजाजत दे वो अपने आम काम अमल में ला सके और लोगों के साथ राब्ते में रहे। इस बात का यकीन करने के लिए उसको एक हफ्ते के लिए अलग रखना चाहिए और अगर जरूरी हो तो मजीद एक हफ्ते के लिए। इससे हमें ये पता चलता है कि खुदा ने तमाम बनीनो इंसान के पाक होने का ऐलान करने से पहले उसने इंसान को तवील मौका और बड़ा वक्त दिया। और इस पर लोग एतराज करते हैं जो खुदा के बारे में किसी भी चीज पर एतराज करना पसंद करते हैं। अगर वो तेज है तो कहते हैं तेज क्यों था, अगर सुस्त है तो सुस्त क्यों था। बस वो कहते हैं कि मसीह ने आदम से लेकर मसीह के आने तक 4000 साल इंतजार क्यों किया। जवाब ये है कि उसने इंसानियत को एक मौका दिया है। कहीं कोई पाक हो सकता है और खुदा के मुताबिक वो इंसान यहाँ हो सकता है और 4000 सालों के बाद हमें कोई मिला। खुदा जानता था कि अगर हमने 4000 साल तक इंतजार किया तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि कोई और जाहिर होगा। लेकिन ये तस्दीक शुदा था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे उस काहिन ने उस मरीज को 7 दिन के लिए अलग कर दिया और जब वक्त आया तो उसे नापाक कहा। सही। भाई यूसुफ, वो अलामात क्या थीं जिनसे काहिन ये जानता था कि ये कोढ़ का मर्ज है? वो बालों का रंग जांच रहा था। वो देख रहा था कि क्या जख्म जल्द से गहरा है या जल्द के बराबर है। भाई यूसुफ, हम सफेद बालों या गहरे जख्म से रूहानी इशारे या मानी लेना चाहते हैं? इसके अलावा ये कि ये बढ़ रहा है या रुक गया है। अगर ये बढ़ रहा है तो ये एक कोढ़ है। जिल्द में गहरे होने का मतलब ये है कि ये इंसान के दिल में गहरा है। फिर बाजुकात नफरत होती है, कोई अपने भाई के खिलाफ बुग़्ज़ रखता है। ये बात कोई नई बात नहीं है, ये सिर्फ एक अमल नहीं है, बल्कि ये सालों से वो बुग़्ज़ और नफरत को ढांप रहा है। सही। ये बहुत अफसोसनाक है और ये हम पर जाहिर करता है कि ये गहरा है। फिर उस जगह के बाल भी सफेद हैं, इसका मतलब ये है कि ये लंबे अरसे से बढ़ रहा है। ये महज आज की बात नहीं, बल्कि ये शख्स आपको 20 साल पुरानी कहानी भी बता सकता है जब उसके भाई ने उससे कुछ लिया, और ये साफ जाहिर करता है कि उस शख्स को यहाँ पर कोढ़ का मर्ज लाहक है। आपने कोढ़ को गुनाह से जोड़ा है जी और तशबीहात ये बताती हैं कि जख्म जिल्द से गहरा है जी और ये भी कि ये बढ़ रहा है। सही गुनाह किसी भी हद पर जाकर नहीं रुकता। सही। आगाज में ये एक फसान हो सकती है, लेकिन इसके बाद ये आदत बन जाती है। नीज, मुझे इसके बारे में भी बताइए कि कैसे गुनाह तमाम बनी नौ इंसान पर कब्जा करने के लिए बढ़ता है, अगर आगाज ही से कोई हदूद ना थी। अगर हम अपने आप को नहीं जांचते, बस ये बहुत अहम है। मुझे वक्तन फवक्तन डॉक्टर के पास जाना है और अपनी जांच करवानी है और कहना है कि आए खुदा तू मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान, मुझे आजमा और मेरे ख्यालों को जान ले। शायद मैं अपने आप को एक अच्छा दर्जा दूं, लेकिन बेहतर यह है कि मैं खुदा के पास जाऊं और दिल को खोलकर कहना चाहिए और देख के मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं, मुझको अबदी राह में ले चल। मेरा ख्याल है कि ऐसा ईमानदार मालूमात रखता है, एक अक्लमंद ईमानदार जो अपने अंदर बुराइयों को ढेर करना नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि सबसे पहले इन बुराइयों से छुटकारा पाए ताकि खुदा की खुशनुदी से महजूज हो सके। दाऊद ने औरिया की बीवी के बारे में अपने अंदर हवस महसूस की, तो अगर वो दुआ करता तो उसे ये ख्याल ना आता, जी तो वो अपनी इस बुराई में ना गिरता। जी लेकिन जख्म बिल्कुल बढ़ा और वो सिर्फ हवस तक महदूद ना रहा, बल्कि उसने जना किया और कत्ल कर दिया। बस जख्म बढ़ा और उस पर खुदा की अदालत या तरतीब की जरूरत पड़ी। नातन को उसके पास आने से पहले तकरीबन 1 साल लगा। तकरीबन 1 साल गुजर गया। दाऊद के साथ तकरीबन हर चीज ठीक है, गोया ये बस सफेद बाल हैं।
صحیح بھائی، اب میں 9ویں سے 13ویں آیت تک پڑھوں گا، اس کے بعد میں آپ سے سوال پوچھوں گا۔ ضرور۔ اگر کسی شخص کو کوڑ کا مرض ہو تو اسے کاہن کے پاس لے جائیں، اور کاہن اسے ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ جلد پر سفید ورم ہے اور اس نے بالوں کو سفید کر دیا ہے اور اس ورم کی جگہ کا گوشت جیتا اور کچا ہے، تو یہ اس کے جسم کی جلد میں پرانا کوڑ ہے۔ سو کاہن اسے ناپاک قرار دے پر اسے بند نہ کرے، کیونکہ وہ ناپاک ہے۔ اور اگر کوڑ جلد میں چاروں طرف پھوٹ آئے اور جہاں تک کاہن کو دکھائی دیتا ہے یہی معلوم ہو کہ اس کی جلد سے سر سے پاؤں تک کوڑ سے ڈھک گئی ہے، تو کاہن غور سے دیکھے، اور اگر اس شخص کا سارا جسم کوڑ سے ڈھکا ہوا نکلے تو کاہن اس مریض کو پاک قرار دے، کیونکہ وہ سب سفید ہو گیا ہے اور وہ پاک ہے۔ بھائی، یہ واضح ہے کہ پاک اور کب ناپاک ہونے کا اعلان کرنا ہے، لیکن میں کچھ عجیب و غریب چیز پر غور کرتا ہوں کہ یہاں جگہ کا گوشت کچا ہے، یعنی کوڑ نے اسے متاثر نہیں کیا۔ کاہن اس شخص کو ناپاک قرار دیتا ہے، جی لیکن جب کوڑ تمام جسم پر پھیل جائے تو کاہن اسے پاک قرار دیتا ہے۔ انسانی منطق میں صحیح۔ یہ بالکل برعکس ہے۔ گوشت کچا ہے، وہ پاک کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری طرف وہ کوڑ سے بھرا ہوا ہے، وہ پاک کیسے ہو سکتا ہے؟ حقیقی طور پر طبی نقطۂ نظر سے آپ ایک ڈاکٹر سے پوچھیں، مجھ سے صحیح نہیں، لیکن روحانی طور پر اس کے خوبصورت معنی ہیں۔ صحیح اس میں روحانی معنی یا پھر اس کا خیال یہ ہے کہ اگر کسی نے اقرار کیا کہ اسے کوڑ ہے لیکن اس میں کچا گوشت ہے تو اسے اس پر فخر ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ ہم اس طرح کی بہت سی باتیں سنتے ہیں۔ شاید کوئی کہے کہ میں جلدی گھیرا جاتا ہوں لیکن میرا دل سفید ہے۔ یہ کیسے سفید ہے؟ یہ کچا گوشت ہے۔ یا میری آنکھ یا میرے ہاتھ وہ ہیں، یعنی ان کے پاس فخر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہے۔ یہ ناپاکی ہے۔ اگرچہ وہ باقی ہر چیز میں گر پڑا ہے۔ جی، لیکن یہاں پر محصول لینے والے کو دیکھیں تو وہ راست باز ٹھہرا کر گھر گیا اور خدا نے اس سے یہ کہا تھا کہ خدا کا شکر ہے کہ میرے پاس کچھ اچھی چیزیں ہیں، لیکن خدا اس کے مجھ برعکس گنہگار کہا، پر رحم کر۔ بلکہ اس نے چھاتی پیٹ کر کہا کہ خدا مجھ پر رحم کرے، میں گناہگار ہوں۔ پالوس نے اس کو اور واضح کیا جب اس نے کہا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرے اندر کوئی نیکی بسی نہیں، یہاں تک کہ مجھ میں ایک چیز بھی اچھی نہیں۔ یہ وہ شخص ہے جس کا گوشت کچا نہیں۔ یہ شخص پاک ہے اگرچہ کہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک کوڑ سے بھرا ہوا ہے۔ میں اپنے دیکھنے والوں کے لیے یہ خواہش کرتا ہوں کہ ان کے پاس سوائے خدا کے فضل کے اور کچھ بھی فخر کرنے کے لیے نہ ہو۔ داؤد نے اپنے مشہور توبہ کے زبور میں کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ اے خدا، اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر اور اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے۔ یہ خوبصورت بات ہے کہ انسان اپنے گناہ کا اقرار کرے اور اپنی کسی بھی چیز کے لیے فخر نہ کرے، کیونکہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی بھی نیکی بسی نہیں ہوئی۔ اس بات کا فیصلہ کون کرتا تھا کہ ایک شخص کوڑی ہے یا نہیں؟ کاہن کرتا تھا یا وہ شخص؟ کسے فیصلہ کرنا چاہیے؟ کاہن ہی یہ فیصلہ کرتا ہے۔ یہاں کاہن مسیح کی ایک واضح علامت ہے۔ در حقیقت مسیح نے ہمارے بارے کہا جب کوئی آیا اور اس سے پوچھا، اس نے مسیح سے کہا، اے نیک استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کروں؟ مسیح نے اسے حیران کن جواب دیا، اور جو اسے پڑھتے ہیں وہ اسے سمجھ نہیں پاتے۔ سنیں اس نے اسے کیا کہا، تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ کوئی نیک نہیں سوائے خدا کے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب ہے کہ مسیح خدا نہیں۔ مسیح نے اپنی الہی فطرت کی بات نہیں کی کیونکہ وہ خود خدا ہے، بلکہ وہ تمام انسانوں کی اچھائی کو نظر انداز کرنے کی بات کر رہا تھا۔ اگر میں اچھا ہوں اور وہ در حقیقت ہے، اس لیے نہیں کہ میں صرف ایک انسان ہوں، کیونکہ کوئی نیک نہیں بلکہ صرف بلکہ ایک ہے ایک۔ اور وہ خدا ہے اور کوئی نہیں۔ شکریہ بھائی، یہاں ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ کاہن نے فوری طور کسی کے کوڑی ہونے کا اعلان نہیں کیا، بلکہ اس نے یقین دہانی کے لیے ایک دوسرا موقع دیا۔ کیا اس کے کوئی خاص معنی ہے؟ جی بھائی۔ کاہن دو چیزوں تک ہی محدود تھا۔ پہلی چیز خدا کے خیمے کی پاکیزگی ہے، اور وہ خیمہ جس میں خیمہ اجتماع ہے۔ پس خیمے میں کسی کوڑی کا ہونا
درست نہیں، لیکن وہ ایک اور چیز تک محدود تھا۔ میں کسی پاک شخص کا فوری طور پر فیصلہ کر کے اسے ناپاک کہنا نہیں چاہتا۔ در حقیقت کوڑی کی حالت نہایت شرمناک اور دکھی تھی، لہذا کاہن کو انتظار کرنا پڑا تھا۔ وہ پہلی دفعہ اسے دیکھتا، اگر اس میں کوئی کوڑ کی علامت اسے نظر آتی تو وہ اسے الگ رکھتا جب تک تصدیق نہ ہو جائے، لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اسے کوڑ نہیں تو اس کے پاک ہونے کا اعلان کیا جائے۔ اسے 3 چیزوں کا اعلان کرنا ہوتا ہے۔ اگر کاہن کو اس کے پاک ہونے کا یقین ہو جاتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے، یا کاہن کو اس کے ناپاک ہونے کا یقین ہو جائے تو تب بھی وہ اعلان کرتا ہے، یا انتظار کر کے اسے الگ رکھتا ہے۔ اور اس طرح اس نے اسے خیمے سے باہر نکالا اور اسے لوگوں میں شامل نہ کیا، ورنہ وہ ان پر منفی اثر ڈالتا، جو اچھی بات نہیں۔ اور ان دونوں حالتوں میں کاہن کا کام یہ ہے کہ وہ پاک ہونے یا پھر الگ رکھنے کا اعلان خود کرتا ہے۔ صحیح، بہت شکریہ بھائی گزشتہ آیات میں انسان کی جلد میں زخم کے بارے میں بات کی گئی اور ہم اس کی شکلیں جانتے ہیں جو کہ ورم یا پیڑی یا سفید چمکتا ہوا داغ ہیں، لیکن 29ویں آیت سے وہ ایک اور شکل کے بارے میں بات کرتا ہے کہ اگر کسی مرد یا عورت کے سر یا تھوڑی میں داغ ہو۔ بھائی یوسف، میں سر یا تھوڑی میں داغ کے بارے میں روحانی معنی جاننا چاہتا ہوں، اور یہ کس کے بارے میں بات کرتا ہے؟ کچھ لوگوں نے اسے نظریاتی برائی کے طور پر سمجھا۔ اگر کوڑی کے جسم کا زخم اخلاقی طرز عمل کی برائی کے بارے میں بات کرتا ہے تو ایک اور برائی ہے جو خدا کی کلیسیا کو متاثر کر سکتی ہے۔ یہ نظریاتی برائی ہے۔ اس کا مطلب مثلاً ہم مسیح کے بارے میں یوحنا پہلے باب میں پڑھتے ہیں، اگر کوئی تمہارے پاس آتا ہے اور عقیدہ نہیں لاتا تو اسے اپنے گھر نہ اتارو اور نہ ہی اسے سلام کرو، کیونکہ جو کوئی اسے سلام کرتا ہے وہ اس کے برے کاموں میں شریک ہو جاتا ہے۔ آج کل بہت سی بدعات ہیں جو مسیح کے بارے میں، اس کی نجات اور اس کی انسانی پاکیزگی کے بارے میں، اور پھر موت اور جی اٹھنے کے بارے میں برا نظریہ رکھتے ہیں۔ یہ سب سر اور تھوڑی کا کوڑ سمجھا جاتا ہے۔ مثلاً ہم پطرس کے 2 باب میں جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالتے ہیں، اور یہودا میں لکھا ہے کہ کیونکہ بعض ایسے شخص چپکے سے عام ملے ہیں جن کی سزا کا ذکر زمانہ قدیم میں لکھا گیا، پس اخلاقی رویے میں کوڑ ہو سکتا ہے۔ اخلاقی رویے میں ناپاکی اور نظریاتی بدعنوانی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ رویہ یا ظاہری شکل میں یہ اخلاقی ناپاکی سے کم خطرہ بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم خمیر کے بارے میں 2 دفعہ پڑھتے ہیں، پہلے کرنتھیوں کے 5ویں باب میں اور گلتیوں کے 5ویں باب میں، اور ان دونوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں اگرچہ پہلا کرنتھیوں اخلاقی برائی کے بارے میں ہے اور گلتیوں 5 میں نظریاتی برائی کی بات کی گئی ہے، لیکن دونوں میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ تھوڑا سا خمیر سارے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے۔ صحیح۔ 45ویں آیت میں کوڑی کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے اور جو کوڑی اس بلا میں مبتلا ہو اس کے کپڑے پھٹے اور اس کے سر کے بال بکھرے رہیں، اور وہ اپنے اوپر کے ہونٹ کو ڈھانکے اور چلا چلا کر کہے ناپاک ناپاک۔ جتنے دنوں تک وہ اس بلا میں مبتلا رہے وہ ناپاک رہے گا، اور وہ ہے بھی ناپاک، پس وہ اکیلا رہا کرے، اس کا مکان لشکرگاہ کے باہر ہو۔ بے شک بہت سخت سزا ہے، اس کوڑی کی بری حالت ہے، لیکن یہ روحانی اطلاق رکھتا ہے۔ ہمیں ان کے بارے میں صحیح۔ بتائیے۔ اس کے کپڑے پھٹے رہے، میرا خیال یہ رسوائی کی حالت ہے۔ ایک شخص جو کپڑوں سے ڈھکا نہیں ہے، برہنگی۔ اور خدا سے دور کسی گناہگار کی بھی یہی حالت ہے۔ جو خود کو اچھا بنانے کی کوشش کرتا ہے، خدا کی نظر میں وہ حقیقت میں ننگا ہے۔ 2 کرنتھیوں کے 5ویں باب میں وہ کہتا ہے تاکہ ملبوس ہونے کے ننگے نہ پائے سبب سے جائیں۔ ننگے نہ پائے جائیں، اور اس کے سر کے بال بکھرے رہیں۔ مشرقی سیاق و سباق میں سر کو ڈھانپنا عزت کی بات سمجھی جاتی ہے۔ سر ننگا کرنا ایک طرح سے شرمناک بات ہے۔ اس کے علاوہ گویا خدا کے قہر سے بچنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور خدا کا قہر اس پر قائم رہتا ہے۔ خدا کا قہر، اور پھر اسے اپنی مونچھیں ڈھانپنی چاہیے۔ فخر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ کس چیز کا فخر؟ جب آپ گناہ میں جی رہے ہیں، اور وہ جو گناہ میں رہتے ہیں ان کی شان ان کی شرم ہے۔ وہ کہتا ہے مطلب وہ جب اپنا منہ کھولتا ہے تو وہ ایک الفاظ کے ساتھ اپنا منہ کھولتا ہے، اور وہ ناپاک۔ لفظ ہے ناپاک۔ وہ اور کچھ نہیں کہتا۔ اس کے منہ کے الفاظ اس کی حالت کو ظاہر کرتے ہیں۔ بالکل۔ اور اس کے بعد ہمیں کچھ خوفناک اور بدصورت بتایا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ ناپاک ہے اور اس کو الگ رہنا چاہیے۔ اس کی کوئی بیوی نہیں، کوئی بھائی نہیں، کوئی بیٹا نہیں، اسے اکیلا رہنا چاہیے۔ پھر اس کی رہائش خیمہ گاہ کے بالکل باہر ہونی چاہیے۔
اور باہر رہنے والے کو بائبل میں کتے کہا گیا ہے، لیکن جب وہ اپنا منصب سنبھال لیتا ہے اور جانتا ہے کہ وہ کتوں میں سے ایک ہے، جیسا کہ کنانی عورت نے کیا، تو پھر وہ برکت پانے کے قریب ہوتا ہے اور خدا کوڑی کو پاک کرنے اور اسے خیمہ میں لانے کے قابل ہے اور اسے خدا کے مقدس میں واپس لاتا ہے۔ لیکن خیمہ گاہ سے باہر کاہن کے باہر نکلنے کی بنیاد پر یسوع اپنی صلیب اٹھا کر باہر چلا صحیح۔ گیا۔ بھائی، ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آئیے مہمانوں سے رائے جانیں۔ آج آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے یہاں دو معلومات پر بات کی ہے۔ ایک جس کا گوشت کچا ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ جو اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرنا چاہتا اور وہ ابھی بھی فخر کرتا ہے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کا پورا جسم کوڑ سے بھر گیا ہے اور اس کے پاس فخر کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ یہ کہتا ہوا آتا ہے کہ میرے پاس خدا کے رحم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کوڑ گناہ کی علامت ہے۔ انسانوں کے پاس کوڑ کا کوئی علاج نہیں، اور انسانوں کے پاس گناہ کا علاج نہیں، لیکن خدا کے پاس ہے۔ یہ موت کی علامت بھی ہے۔ لکھا ہے، پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ ہم نے کوڑ کی اقسام بھی دیکھی، جیسے ورم یا پیڑی یا سفید چمکتا ہوا داغ۔ ورم یا سوجن کچھ نمایاں چیز ہے، یہ فخر کرنے کی علامت ہے۔ پیڑی کچھ موٹی اور کھردری ہے، یہ دوسروں سے سخت رویہ رکھنے کی علامت ہے۔ سفید چمکتا ہوا داغ یہ دکھاوے کی علامت ہے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ خدا کا بھی برکت شکریہ۔ دے۔ عزیز ناظرین، ہم ابھی بھی احبار کی کتاب کی اس تفسیر پر ہیں جو پاکیزگی کے بارے میں بات کرتی ہے۔ گزشتہ باب میں اس پر بات کی گئی کہ انسان ناپاکی میں پیدا ہوا، کیونکہ انسان جب اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو وہ ناپاکی کی حالت میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ اندرونی ناپاکی بیرونی ناپاکی میں پھوٹ پڑتی ہے۔ اس باب میں ہم نے کوڑ کے زخم، جو کہ گناہ کی ایک علامت ہے، اس کا مطالعہ کیا، جو جلد سے گہرا ہے، لیکن یہ انسان کی جلد میں یا انسان کی نظر آنے والی خصوصیات میں خود ہی ظاہر ہوتی ہیں۔ بس یہ پیڑی یا سفید چمکتے ہوئے داغ میں ظاہر ہوئی۔ یہ زخم زوال پذیر انسان میں مختلف صورتوں میں بھی ظاہر ہوئی۔ جب آپ کو کوئی شریر شخص مل جاتا ہے جو برے طریقے سے برتاؤ کرتا ہے، تو جان لو کہ اس کے اندر کی جڑ بری ہے۔ جب وہ برے الفاظ کے ساتھ بولتا ہے، جان لو کہ اس کا دل بھی ناپاک ہے۔ جی ہاں، گناہ بہت ہی گناہگار ہے۔ کوڑ خود انسان کی جلد میں ظاہر ہوا۔ جب کوڑ نے اس کے سارے جسم کو ڈھانپ لیا تو کاہن نے اسے پاک قرار دیا۔ وہ شخص جو خدا کے پاس آتا ہے اور محصول لینے والے کی طرح اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، جس نے کہا، اے خدا مجھ گنہگار پر رحم کر، یا جیسے پالوس نے کہا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں، اے خدا مجھے تیرے رحم اور تیرے فضل کی ضرورت ہے۔ یہ شخص اپنی بدعنوانی کا اقرار کرتا ہے تو اس پر خدا کا فضل آتا ہے، اسے بچاتا ہے اور اسے راست باز ٹھہراتا ہے۔ جس محصول لینے والے نے اقرار کیا، اس کے بارے میں کیا کہا گیا؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسروں کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا۔ ناظرین، آپ ناپاک زبان، ناپاک آنکھیں اور ناپاک سوچ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس ناپاکی کا کوئی علاج نہیں سوائے مسیح کے صلیب پر کیے گئے کام میں پناہ لینے کے۔ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی، اور مسیح کی قربانی کے بغیر کوئی پاکیزگی نہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے